तुझे खोकर किसी से प्यार होना चाहिए था, तुझे खोकर किसी से प्यार होना चाहिए था, हमें इतना तो दुनियादार होना चाहिए था, और अभी तक खुल नहीं पाया कि तेरी दास्तां में, अभी तक खुल नहीं पाया कि तेरी दास्तां में हमारा कौन सा किरदार होना चाहिए था। आदावर से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं क्वेश्चन पेपर पे। ये है जेपीएससी उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर। जेपीएससी से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं समझ लीजिएगा, ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है जेपीएससी। और आपको पता है कि इसका पेपर सेकंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर का होता है, जिसमें एक उर्दू भी है। ठीक है, उर्दू नोइंग बच्चे उर्दू रखते हैं, और ये 150 मार्क्स का है। ये इम्तहान हुआ था 2024 में, मैंने ये डालना भूल गया, तो अब मैं जरा लेट से इसके एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ। एक आध कॉल आया था बच्चों का, तो मैंने सोचा कि बना ही देता हूँ, सबों के पास पहुंच जाएगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं इसको। अभी तक मैं जितने भी इम्तहानात हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये क्वेश्चन पेपर सबसे आसान है। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल पैटर्न को यूपीएससी की जैसा कर दिया है। जिस तरह से यूपीएससी में उर्दू ऑप्शन होता है, तो वैसा ही अंदाज यहाँ पे है। ये आपने देख ही लिया है, 150 मार्क्स का है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ना क्या है, यहाँ उर्दू में भी दिया हुआ है। इतना से याद रखना है कि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 5 ये दोनों लाजमी है, जो कि करना ही करना है। और ये दोनों सवालात के अलावा कम से कम एक सवाल आपको दोनों सेक्शन से पूरा करना है। ठीक है, तो सेक्शन है नहीं, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों से कंपल्सरी सवाल को छोड़ करके आपको कम से कम एक सवाल अलग से करने हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं। हम लोग हैं ग्रुप ए पर, यानी कि हिस्सा अलिफ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 and 5 कंपल्सरी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंपल्सरी। दर्ज सवालात में से किसी 5 के जवाब लिख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हैं सारे, इसमें से 5 देना है। देखिए नंबर 1 है, क्या उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई? वजाहत कीजिए। अब इस तरह के सवाल कंफ्यूज करने के लिए देता है, क्या उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई? तो कुछ लोग दक्कन में ही साबित करने लग जाएंगे कि हाँ भाई उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई, जबकि नहीं हुई। ठीक है, तो वजाहत आपको करने हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं वजाहत नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, तो मैं पढ़ता जाऊँगा, देखूंगा किस तरह क्वेश्चन है। कोई अगर वैसा वर्ड आता है तो मैं बताऊंगा आपको, अगर कोई सवाल अगर उस तरह से पूछता है कि ज़रा डिफिकल्ट हो तो उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है ये कि आपको ये बताना है कि नहीं नॉर्थ हिंदुस्तान में हुई, और ये दिल्ली और इसके आसपास में हुई। ये पढ़े होंगे, कई नज़रियात हैं उर्दू की पैदाइश से। जो मसूद हुसैन खान ने जो नज़रिया दिया है उसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 1 नंबर का 1 नंबर है, अब 1 नंबर का 2 नंबर चलेंगे यहाँ नीचे। उर्दू रस्मुल ख़त की खुसूसियात बताइए। बहुत अच्छे से मैंने करवाया था जब क्लास चल रही थी, 2 साल या 1 साल हुआ अभी रिसेंट क्लास को। असल में इम्तहान भी रेगुलर होता नहीं है ना, हर साल इम्तहान। ये 11th जेपीएससी है, 11th। तो आप कहेंगे 12th भी होगा, जी नहीं, 11th से लेकर 13 तक यही। ठीक है, तो 2 साल 3 साल में इम्तहान होता है एक बार तो। ठीक है, ये रिसेंट वाला है, 2024 में ये इम्तहान हुआ था। ठीक है, अभी फिर आने वाला है, 1 महीने मान के चलिए, 1 महीने के आसपास नोटिफिकेशन आएगा, और देखिए कि कितने सीट्स होते हैं। ठीक है, फिर मैं क्लास लूँगा, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, ये लिखने से ताल्लुक़ रखता है, और जिसने भी अच्छा लिखाएगा वो उसको बहुत मार्क्स आएगा। एकदम आसान सा सवाल है ये। अगर आपको टफ लग रहा है तो ये नहीं लिखिए, क्योंकि हर आदमी इसको नहीं लिख सकता है। जिनका नहीं किया हुआ वो नहीं लिखेगा। ठीक है, मैंने अपने बच्चे को कराया था, तो वो लिख सकता है। देखिए ये सवाल है, मंटू के अफसाना खोल दो के पस मंज़र पर रोशनी डालिए। ठीक है, क्या इसका पस मंज़र है, उस पर रोशनी डालना है, अफसाना है, खोल दो। नहीं पढ़े तो आप पढ़िएगा। ठीक है, नावल निर्मला के किरदार तोता राम पर रोशनी डालिए। एकदम आसान सा सवाल है, सारे के सारे सवाल आसान है, मैंने पूरा पढ़ा इसको। तो निर्मला के किरदार पर रोशनी डालने, किस तरह किरदार है ये? तोता राम। देखिए ये 5 नंबर है, गयास अहमद गद्दी के अफसाना परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी पर एक नोट लिखिए। बहुत अच्छा अफसाना है ये, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। ये अलामती अंदाज में बहुत ही खूबसूरत अफसाना है, आप पढ़िएगा इसको, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इस पर एक नोट लिखने कह रहा है। कालू भंगी, अफसाना कालू भंगी का मरकजी मौजू क्या है? अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा मरकजी मौजू क्या है। यही है कि ऐसे लोग, दबे कुचले लोग कि जिन पर लोगों की नज़र नहीं जाती है, तो उनकी जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हाईलाइट करे, जमाने वाले के नज़दीक रखे, सामने समाज के नज़दीक रखे, भाई ये भी इंसान है, इनकी भी कुछ ज़रूरियात हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों पर भी तवज्जो दिया जाए। ठीक है, तो यही है इसका मरकजी मौजू। देखिए शीन अख्तर, शीन अख्तर की अफसाना निगारी की खुसूसियात बयान कीजिए। मिसेज जॉन इसका अफसाना है, आपके नसाब में शामिल है। तो यहाँ पर जो है शीन अख्तर की अफसाना निगारी की जो भी खुसूसियात हैं
کو لکھنے ہیں. آرام سے لکھ دے گا آدمی, کچھ نہیں رکھا. دیکھیے یہ 2 نمبر کا سوال ہے. 2 نمبر میں اقتباسات دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ناول سے افسانے سے اٹھ کر کے 2-4-5 لائن اقتباسات آتے ہیں, جس طرح سے UPSC کے اردو آپشن میں آتا ہے. UPSC کے اردو آپشن میں 5 اقتباسات ہوتے ہیں, یہاں پر 2 ہیں, ٹھیک ہے. اور دونوں کرنے ہیں. دراصل اقتباسات کی تشریح کیجیے, اور اقتباس کی تشریح کیسے کرنی ہوتی ہے وہ فارمیٹ پر میں نے ویڈیو بنا دیا ہے, اور ہے پڑا ہوا چینل پہ دیکھ لیجیے گا. ویسا ہی آپ کو لکھنا ہے, اسی کے اکارڈنگ لکھنا ہے, آپ کو بہت مارکس آئے گا, ٹھیک ہے. دیکھیے کیا ہے الف نمبر میں, یہ ہے اس میں, ٹھیک ہے, یہ ہے اس میں. لڑکے نے کہا اور جھٹ سے ماچس کے اندرونی حصے کو باہر ڈھکیل دیا. ماچس کی ڈبیا میں میری آنکھوں کے سامنے ایک بے حد خوش رنگ تتلی نیم جان پڑی ہوئی تھی, جو باہر کی ہوا اور دھوپ لگتے ہی پھڑ پھڑانے لگی. بس اتنی سی بات ہے. اس کی تشریح کرنی ہے تو سب سے پہلے تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سے ناول یا افسانے سے آیا ہوا ہے, تبھی تو آپ کچھ لکھ پائیں گے. جب معلوم ہی نہیں رہے گا تو کیا لکھیں گے؟ تو معلوم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کم سے کم 2 بار یا 3 بار. آپ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں تب تو 2 بار پڑھنے ہیں, اگر تھوڑا کم انٹیلیجنٹ ہیں تو 3 بار پڑھنے ہیں افسانے کو, تبھی تو 2 لائن کہیں سے اٹھ کر کے آئے گا تو آپ سمجھ پائیں گے اچھا یہ وہاں کا ہے, ٹھیک ہے. 1 بار پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, کم سے کم 2 بار پڑھنے. تو کہاں سے آیا ہوا ہے بتائیے؟ یہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی سے آیا ہوا ہے. اس کو پڑھیں گے, میں تو پڑھا ہوں تو مجھے پتا ہے, تو وہاں سے آیا ہوا ہے, دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ ایک دم آسان ہے کہ یہ بہت ہی مشہور افسانہ ہے, اور UPSC میں بھی یہ شامل ہے اور سب جگہ بھی شامل ہے. میں اس کو اردو کا سب سے اچھا افسانہ مانتا ہوں. گویا دل میں بساؤ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے, ٹھیک ہے, محلہ ملا شکور کی اس کمیٹی نے کئی پربھات پھیریاں نکالی. صبح 4-5 بجے کا وقت, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو آپ پڑھیے گا. یہ سیدھا سا آیا ہوا ہے آپ کے کہاں سے بتائیے؟ لاجونتی سے, ٹھیک ہے, راجندر سنگھ بیدی کا لاجونتی. سلیبس پر ویڈیو ہے, تو سلیبس اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو دیکھ لیجیے گا, یہ وہاں سے آیا ہوا ہے. 2 ہی اقتباسات تھے, ختم ہو گئے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے سوال نمبر 3. یہاں کہا گیا ہے الف میں کہ ناول نرملا کا تنقیدی جائزہ لیجیے, ٹھیک ہے. تنقیدی نظر ڈالنے ہیں, اسے کردار کیسا ہے, کردار نگاری میں کیا خاص بات ہے, زبان و بیان کا کیا انداز ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پلاٹ اور جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب پر تھوڑا تھوڑا سا گفتگو کرنا ہے. پھر آخر میں ناول کو اچھا بتانے ہیں. ناول کو کبھی بھی, ناول ہو, افسانہ ہو یا کچھ بھی ہو, کبھی بھی اس کے خلاف نہیں لکھیں گے, ٹھیک ہے. لکھیں گے بھی تو بڑے احتیاط سے قلم چلائیں گے کہ کچھ مطلب ایکسٹرا زیادہ ویسا نہ ہو جائے. بہت ہی دبی زبان میں کہتے ہیں نا, کوئی بات بولتے ہیں تو ویسا آپ کہیں کیوں, وہ اس کی کیونکہ ہم اتنے بڑے قابل نہیں ہیں کہ کوئی ادب فارم کیا ہے ہم ان کو جائیں درست کرنے کے لیے کہ یہ چیز ایک دم غلط ہے, وہ ایک دم بکواس ہے. ہم اتنے بڑے نقاد تو نہیں ہیں. جو ہیں بہت بڑے نقاد, جیسے کلیم الدین احمد اگر کہہ رہا ہے تو چلے گئے دنیا سے, تو پھر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویسے اگر ناول اچھا نہیں ہوتا تو آپ کے سلیبس میں ہوتا ہی نہیں, سیدھی سی بات ہے. اب تنقیدی جائزہ کہہ دیے تو یہ نہیں کہ ہم ناول کے خلاف لکھنے لگ جائیں. تو بتائیں گے جب کلاس چلے گی تو اس میں, حالانکہ میں نے بتایا ہے جو کہ پریویس بیچ میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے میں نے سب کو بتایا ہے. بالکل آسان سا سوال ہے, کچھ اس میں دم نہیں ہے سوال میں. دیکھیے بے نمبر میں کہہ رہا ہے کہ شین اختر کے افسانہ مسز جان پر تبصرہ کیجیے. اس کو جون نہیں پڑھیں گے, جون مہینے کا نام ہے, یہ جان ہے, جیسے JOHN ہوتا ہے نا انگلش میں, وہی ہے جان, مسز جان, ٹھیک ہے. تو یہ ہے تبصرہ کیجیے. تبصرہ میں اور تنقید میں کیا فرق ہے؟ تنقید میں ہم کسی بھی فن پارے, ادب پارے یا پیس آف لٹریچر کو ہم اس کی اچھائی اور برائی دونوں لکھتے ہیں. یعنی اگر اس میں اچھائی ہے تو وہ بھی لکھیں گے, اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی لکھیں گے تنقید میں, ٹھیک ہے. لیکن تبصرہ میں ہم صرف اچھائی لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کمی کوتاہی کو نظر انداز کرتے ہیں, نہیں لکھتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے تنقید اور تبصرہ, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ الف نمبر دیکھیے, الف بے, پھر الف بے. اردو زبان کی ابتدا کے متعلق معلومات کا اظہار کیجیے. کہ آپ کی کیا معلومات ہے اردو زبان کی ابتدا سے متعلق, تو اس کا اظہار آپ کو کرنا ہے, یعنی لکھنے ہیں, بتانے ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا کیسے ہوئی, کون کون سے نظریے دیے گئے, کون کون سے نظریہ ساز ہوئے, ٹھیک ہے. اور ان نظریوں میں کن کے نظریہ کو درست مانا گیا ہے, اس طرح سے آپ کو لکھنے ہیں کہ آپ کی کیا معلومات ہے, کیا جانتے ہیں آپ. منٹو کے افسانہ کھول دو پر تبصرہ کیجیے. دیکھیے تبصرہ ہے, اب جہاں تنقید ہے تو تنقید کا انداز الگ ہوگا, تبصرے کا انداز الگ ہوگا, ٹھیک ہے. تو بہت اچھا افسانہ ہے, کھول دو, آپ پڑھیے گا. اس کے سارے افسانے بہت ہی چنندہ افسانے ہیں اس میں شامل نصاب میں. آگے بڑھیے. دیکھیے یہ ہے گروپ بی, ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلا سوال آپ کا کمپلسری ہے, کوسچن نمبر 1 اینڈ کوسچن نمبر 5 کمپلسری ہے, تو اس کو کرنا ہی. اس کے علاوہ ایک اور کرنے ہیں, ٹھیک ہے. ٹوٹل کتنے کرنے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے, دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے. کل 6 سوال کے جواب دینے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئیے یہاں پہ تھے ہم لوگ گروپ بی میں. کہہ رہا ہے 5 نمبر میں کہ درج ذیل سوالات میں سے کسی 5 کے جواب دیجیے. کسی 5 کے جواب دینے. پہلا سوال دیکھیے, صنف غزل پر ایک نوٹ لکھیے.
ایک دم آسان، کوئی بچہ بھی لکھ دے گا۔ میر تقی میر کی غزل گوئی کی خصوصیات بیان کریے، آرام سے بیان کر دے گا۔ آسان سوالات دیے گئے ہیں، ٹیچر نے، سوال بنانے والے نے جو بھی کوشچن سیٹ کیا ہے تو انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ زیادہ مشکل سوال نہ ہو۔ مرزا غالب کی غزلوں میں تصوف کا کتنا اثر ہے، وضاحت کیجیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے یہاں تصوف ہے، ان کے یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو تصوف ہے اور بھی چیزیں ہیں، طنز و مذہب، یہ تقریباً ساری ہی چیزیں ان کے یہاں ہیں۔ شعریت ہے، جو پیور شاعری ہے وہ غالب کے یہاں ہے، وہ فیض کے یہاں اس طرح سے آپ کو ملے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ مرزا غالب کی غزلوں میں تصوف کا کتنا اثر ہے، تو تصوف کے اشعار آپ کو یاد رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، اچھا خاصا اثر ہے تصوف کا۔ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان خالد۔ تو آپ کو 4-5 اشعار یاد رکھنے ہیں، پھر آپ اچھے سے لکھ پائیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب اسپیسیفک کر کے پوچھا ہے، ہم ہر طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، خاص تصوف پر فوکس کر کے ہمیں لکھنا۔ اگر جنرل انداز میں ہم ساری چیزوں کو لکھنے لگ جائیں تو مزہ نہیں آئے گا، مارکس بھی کم آئے گا۔ دیکھیے آگے بڑھیے۔ جمیل مظہری کی نظم ارتقا کا خلاصہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ ارتقا نظم آپ نہیں پڑھے ہیں تو آپ پڑھیے گا، بہت ہی اچھی نظم ہے یہ۔ اور جمیل مظہری کو آپ جانتے ہی تھے کہ یہ پٹنہ کے تھے، بہار کے، اور ان کی شاعری پر اقبال کی شاعری کا بڑا گہرا اثر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے اقبال کی شاعری کو رکھیے سامنے اور ان کی شاعری کو رکھیے گا، آپ دیکھیں گے بہت ہی گہرا اثر ہے، نقش بہت گہرا ہے۔ تو ارتقا نظم بہت خوبصورت نظم ہے، اس کا خلاصہ لکھنے کے لیے کہا ہے۔ نظم لینین خدا کے حضور میں کا خلاصہ، اقبال کی نظم ہے لینین خدا کے حضور میں، بال جبریل میں شامل ہے، بہت اچھی نظم ہے، یہ بھی کانورسیشن ہے، یعنی کہ لینین اللہ پاک سے شکایت کر رہا ہے، تو آپ دیکھیے گا۔ دیکھیے نظم بلائے زمینی پر تبصرہ کیجئے، ٹھیک ہے، تو یہ نظم آپ کے سلیبس میں شامل ہے، بلائے زمینی، یہ بھی اچھی نظم ہے، آزاد نظم ہے، پڑھیے گا اس کو۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری کے خاص موضوعات کیا کیا ہیں، کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی موضوعات ہیں وہ آپ کو لکھنے ہیں۔ طنز و مزاح ہے ان کے یہاں، اور اخلاقیات ہے، یعنی کہ والی باتیں کرتے ہیں یہ، اور بھی کئی موضوعات ہیں، آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک پیرا کر کے اچھے سے لکھ دینا ہے۔ 6 نمبر کا سوال دیکھیے، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، ٹھیک ہے، تو اشعار کی تشریح کرنی ہے آپ کو۔ 2 اشعار دیے گئے ہیں یہاں، دیکھیے 2 اشعار ہیں۔ پہلا الف دیکھیے، سمجھ گئے ہوں گے میر کا ہے، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا، ٹھیک ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ نیکسٹ شعر دیکھیے، یہ غالب کا بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں میں تشریح نہیں کر رہا ہوں، بس بتا رہا ہوں، اور تشریح میں بھی کچھ رکھا نہیں ہے۔ اوپر والا شعر میں سیدھی سی بات کہہ رہا ہے، اپنے دکھ درد کو میر صاحب بیان کرنے میں ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو بیان کیا ہے کہ پوری جوانی تو ہم بہت برے حال میں رہے، اور جب بڑھاپا آیا تو ہم مر گئے، آنکھیں موند مطلب مر گئے، یعنی رات بہت تھی جاگے صبح ہوئی آرام کی، یعنی کہ ایک مثال دے کے بتا رہا ہے کہ جب آرام کا ٹائم تھا تو آرام ملا نہیں ہمیں، اور بڑھاپے میں تو مر ہی گئے، تو ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، رات میں سو نہیں سکے اور صبح میں کیا آرام کریں گے۔ اور یہ شعر دیکھیے، یہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تو شاعر کہتا ہے محبوب اگر تم کو لگتا ہے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے ملنے کا، ہم تمہارے وعدے کی وجہ سے اگر زندہ رہے، اگر تم کو ایسا لگتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، کیا کہ ہم نے تیرے وعدے کو جھوٹا جانا، ٹھیک ہے، ہم تیرے وعدے کو، تم نے جو ملنے کا وعدہ کیا تھا اس کو جھوٹ سمجھا میں نے، اسی لیے تو زندہ ہوں، اور اگر سچ سمجھ لیتا کہ سچ میں تم ہم سے ملو گے آ کر تو ہم تو خوشی سے مر ہی جاتے، اسی بات کو اس میں شاعر نے کہا ہے۔ دیکھیے 7 نمبر، نظم ساقی نامہ، بال جبریل میں شامل ہے یہ نظم اقبال کی۔ اقبال نے کیا پیغام دیا ہے، زبردست پیغام دیا ہے، وضاحت کیجیے، ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت نظم ہے ساقی نامہ، پڑھیے گا آپ اس نظم کو، تھوڑی طویل لگے گی آپ کو، بٹ ہے بہت اچھا۔ کیا پیغام دیا ہے، پیغام زبردست ہے، ہر بند میں کیا کیا بات کہی گئی ہے اس کو آپ لکھ دیجیے، ایک دم ایگزام میں خوش ہو جائے گا دیکھ کر کے کہ ہاں بھائی کیا لکھا ہے، اور آپ کو اچھا مارکس دے دے گا۔ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، وضاحت کیجیے۔ اب جانتے ہوں گے کہ نظم کو ڈیفائن کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور غزل کو ڈیفائن کر دیں گے، نظم کوئی مثال دے دیں گے، نظم کا عنوان دے دیں گے، یہ سارے نظم ہیں، یہ سارے ہم نظم نگار ہیں، اسی طرح سے غزل کے کچھ اشعار ایک آدھ دے دیں گے جو بھی یاد رہے گا مثال کے لیے، اور غزل کو شاعر دے دیں گے، جیسے غالب وغیرہ ہے غزل کو شاعر، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ تھوڑا اس میں قواعد بھی پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیا ہے کہ درج ذیل الف نمبر میں درج ذیل الفاظ کے جنس بتائیے، جنس یعنی مؤنث مذکر،
بتائیے نظر، ظاہر ہے کہ مؤنث سے سنے ہوں گے، تمہاری نظر کمزور ہو گئی، تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی. جنت، تمہاری جنت مؤنث ہے، نظر مؤنث ہے. نفس ہے، نفس مذکر ہے. یہ سب خود ہی آدمی کو آ جاتا ہے، سمجھ آتا ہے. جیسے آتش، تو ایک نقطہ ادھر چلا گیا ہے. آتش ہے، یہ آتش آگ ہے، تو آگ مؤنث ہے، ظاہر آگ لگی ہے، آگ لگتی ہے، مؤنث ہے. شعور مذکر ہے، شعور عقل سمجھ فہم. دیکھیے بے نمبر میں، اپنے علاقے میں بڑھتے ہوئے جرائم کے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس افسر کو ایک درخواست لکھیے. تو درخواست آسانی ہوتا ہے، اپنا ایک لکھ دیجیے درخواست. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سوالیہ پرچہ، جو کہ اب تک میں نے جتنے بھی دیکھے وہ ان سبوں میں سب سے آسان ہے یہ. ٹھیک ہے، سب سے آسان ہے یہ. بلکہ جے پی ایس سی آسان ہی ہے، سلیبس بھی بہت چھوٹا سا ہے. 5 افسانے ہیں، تھوڑی سی 4-5 نظمیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ناول گودان ہے، گودان کہہ رہا ہوں، یہ نرملا ہے، گودان یو پی ایس سی میں شامل ہے. اور سب پر ایک ایک سوال تیار کر لیجئے، اور ایک دم آسان، بس لکھنے اچھا لکھنا چاہیے، ٹو دی پوائنٹ. یہ نہیں کہ پوچھا آم اور لکھ دی املی، تو ایسے مزہ نہیں آتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سوال پوچھا گیا کہ آم پک چکا ہے کیا، تو جواب دیا جاتا ہے نہیں املی کھٹی ہے. تو اس طرح سے irrelevant اگر آپ آنسر دیں گے تو آپ کے مارکس بہت کم آئیں گے. بس وہ کسی طرح دل پر پتھر رکھ کر تھوڑا سا مارکس دے دیں گے آپ کو، کوئی مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں کلاس اسٹارٹ کروں گا، کم سے کم 4-5 بچے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں اچھا تیار کرا دوں گا. پریویس ایئرز میں جن بچوں کا میں نے تیار کروایا ہے، تو آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ میں بچوں پر کافی محنت کرتا ہوں کہ ان کو میرے سبجیکٹ میں مارکس کم نہ آئے. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جھارکھنڈ والوں کا، کیونکہ شروع زمانے میں جھارکھنڈ والوں نے بہت سپورٹ کیا میرے چینل کو دیکھا، ویڈیو کو شیئر کیا. تو ابھی بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے پیار اور محبت کو ایسے ہی برقرار رکھیے گا. یعنی ویڈیو دیکھیے، ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریے، جو لوگ بھی ہیں اسٹوڈنٹس پڑھنے والے. ٹھیک ہے، تو چلیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.